अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़िफ रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं अपनी बात का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगी कि जो कातिब कुल हो वो कलम आज अता कर और लिख, जिब्रील के पर भेज दे कागज़ की जगह पर, जिब्रील के पर भेज दे कागज़ की जगह पर, और लिखने के लिए भेज दे सलसलो कौसर। हिस्सा तेरा मिदहत में हो जाए बराबर, क्यों तेरी भी मशीयत की कलमदान है ज़हरा, और मेरा भी ज़रा आज का उन्वान है ज़हरा। अज़ीज़ान मोहतरम, शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती दुख्तर है, जिनका नाम मोहताज तारुफ नहीं है, यानी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, जिनको हमारे नबी ने कहा कि ये मेरा जुज़ है, मेरा टुकड़ा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, न सिर्फ कहा बल्कि करके दिखाया, पूरी ज़िंदगी वो अमल के जो सबको मानने पर मजबूर कर दिया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का क्या मर्तबा और क्या मकाम है कि आप देखें कि इतनी मोहब्बत थी शहज़ादी से, अपनी बेटी से, कि जब वो तशरीफ़ लाती थी तो आप अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, और ना सिर्फ खड़े होते थे बल्कि उनकी पेशानी का बोसा लेते थे और फिर अपनी जगह पर उनको बिठाते थे। और आप देखें तो जब वो बाहर कहीं जाते थे तो सबसे बाद में शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा से मिलते थे, और जब कहीं से तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले इनके पास आते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, गोशे हयात में तमाम सारी ऐसी बात है जिनका तज़किरा किया जा सकता है, मगर जाहिर सी बात है चंद जुमलों में ही हम लोगों को अपनी बात मुकम्मल करना है इस वक्त। तो वो ये कि ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, जो भी उनकी सीरत है, और वो शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा में मिलती है। क्यों आप देखें कि जब जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, तो शहज़ादी उस रिसालत का जुज़ हैं, और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन है तो शहज़ादी उनकी अमानतदारी का जुज़ है, और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम हैं तो वो उनकी करामत का जुज़ हैं, करामत का जुज़ हैं। आप देखें कि रिसालत और नबूवत को ज़रूरत है शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की, और यही वजह है आप देखें कि जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हिजाब का हुक्म दिया, हिजाब का हुक्म दिया, तो शहज़ादी ने हिजाब को पहन के और उसकी तरबियत दी। जो खातून हैं, जो औरतें हैं, उनको सारे अमल शहज़ादी ही करके दिखाती और बताती रहीं। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत का तज़किरा किया, उसका हुक्म दिया, तो शहज़ादी ने अहकाम तहारत बताए। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शौहर की कैसे खिदमत और खातिर करना चाहिए, शौहर के साथ हमारा क्या सलूक होना चाहिए, तो शहज़ादी ने शौहर के साथ वो सलूक करके बताए कि किस तरह से शौहर के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी जीना चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसी होना चाहिए, औलाद की तरबियत कैसे होना चाहिए। तो शहज़ादी ने वो तरबियत करके बताई कि जब इस तरह से तरबियत करो तो हमारे दरमियान हसन और हुसैन तशरीफ़ लाए हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम,
یہ ہے کہ گوشہ حیات کا کوئی بھی گوشہ ایسا خالی نہیں رہ گیا ہے جہاں پر شہزادی نے تربیت کا کوئی گوشہ چھوڑا ہو، حتیٰ کہ کنیز کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ آپ کو نے دیکھا ہے، تمام مجلسوں میں بھی سنتی آئی ہیں کہ جناب فضہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ شہزادی ایک دن خود کھانا بناتی تھیں اور دوسرے دن وہ بناتی تھیں۔ اتنا انصاف اور ہمدردی، لمحہ لمحہ پل پل اس طرح سے زندگی جی کہ جناب سب کو معلوم ہے کہ جناب فضہ قرآن سے گفتگو کرنے لگیں، جو ماحول بیوی نے دیا۔ اور آج کل معاشرے میں ساس بہو کے کتنی پرابلم ہوتی ہیں، کتنی مشکلیں ہیں، لیکن وہاں پر بھی کوئی پریشانی نہیں آئی کہ ساس کے حصے میں سماج میں، معاشرے میں جو بھی ملنا جلنا تھا، موج زندگی تھی، جانا آنا تھا، وہ سب ان کی ساس کرتی تھیں، اور امور خانہ داری کی ساری ذمہ داریاں اپنے حصے انہی نے لے لی تھی۔ اور نمونۂ عمل ہے، مشعل راہ ہے شہزادی کی زندگی۔ اگر آپ دیکھیں تو کتنی بڑی کائنات کی شہزادی کا کیا مرتبہ ان کا، اور اس کے بعد بھی جب والد کے گھر میں رہیں تو کس طرح سے انہیں نے گزر بسر کی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بچپن میں ایک بار کہیں جانا تھا تو ان کے پاس بہت اچھا لباس نہیں تھا، تو والدہ کے چہرے سے بھاپ لیا کہ ان کو کیا پریشانی ہے، کیا سوچ رہی ہیں۔ تو بتاؤں میں کیا کہا تھا؟ انہی نے کہا کہ مادر گرامی آپ پریشان نہ ہوں، بابا کہتے ہیں کہ عورتوں کا زیور حیا ہے، تو میں انہی کپڑوں میں چلوں گی، کسی طرح کی ضد نہیں کی۔ جب کہ آپ دیکھیں صرف 5 سال کی والے عمر میں ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا، لیکن اور اس کے بعد زندگی چلی اسی طرح سے، کتنی مشقتوں میں زندگی گزرتی رہی، کبھی اف نہیں کیا، کبھی باپ سے بھی کسی بات کا شکوہ شکایت نہیں کی۔ جب شادی ہو کے مولائے کائنات کے گھر تشریف لائیں، تب آپ دیکھیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیسا پایا میری بیٹی کو، تو کیا مولا نے فرمایا کہ عبادت میں اپنا ساتھی پایا، ہمارا ساتھ دینے والی ہم نے شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو پایا۔ اور اس کے بعد کبھی منہ سے فرمائش نہیں کی کہ مولا علی کو ارمان رہ گیا کہ کبھی کچھ فرمائش کر دیتی۔ ایک بار بہت علیل ہوئی تو بہت ہی دل سے بہت خوشامد ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ کہا کہ کچھ تو بتائیے، کچھ چاہیے ہو۔ تو جب مولا علی نے بہت کہا تب انہی نے ایک انار کی فرمائش کی تھی، انار کی فرمائش۔ اور جب وہ گئے ہیں مولا، ایک یہودی کے وہاں ملا انار، تو جب وہ لے کے آئے ہیں تو راستے میں کوئی ضرورت مند مل گیا، ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے تو اپنی زندگی صرف خدا کے لیے عشق الہی میں، عشق اللہ میں ہی گزاری ہے، تو اپنی کسی بھی حاجت کی ترجیح نہیں دی ہے، ہمیشہ پروردگار عالم کے جو بتائے ہوئے راستے تھے اس پر ہی چلے ہیں۔ تو فقیر کو ضرورت تھی تو مولا کائنات نے وہ انار ان کو دے دیا۔ جب گھر تشریف لائے ہیں تو شہزادی اپنے کام میں مصروف تھیں، ان کو آنگن میں صحن میں ہی دیکھا اور پوچھا کہ آپ تو اتنا علیل تھیں، اب آپ پھر مصروف ہو گئیں؟ تو کہا ہاں اب میں بہتر سمجھ رہی ہوں۔ اب جو مولا کی نظر پڑی تو دیکھا انار رکھے ہوئے ہیں، پوچھا یہ کیسے؟ کہا آپ ہی نے تو بھیجے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا شان ہے بی بی کی، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آپ دیکھیں جب پروردگار عالم کے لیے کچھ بھی کام کیا جاتا ہے، ہر لمحے کی تو اس کو خبر ہے، وہاں انہی نے پروردگار عالم کے نام سے دے دیا، اور وہاں ادھر اللہ کی طرف سے انار پروردگار عالم نے
انتظام کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب یہودی کا انار کھاتی تو جتنی بھی دیر میں شفا ہوتی، یہ پروردگار عالم کی طرف سے انار تھا تو کتنا ظاہر سی بات ہے اس کی کیا رحمتیں اور برکتیں رہی ہوں گی۔ اسی طرح سے کوئی بھی عمل ہے زندگی کا، کچھ بھی ہے، آپ دیکھیں حجاب کے لیے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو بھی انہی نے کس طرح سے صرف بتایا نہیں، اس گھرانے سے خالی حکم نہیں آتے تھے، سارے گھر والے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں سمجھتے تھے، جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے کھوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم شہزادی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں اور ان کو اپنا رول ماڈل مانیں تو یقین جانیے اس وقت کوئی گھر نہیں ٹوٹے بلکہ گھر گلزار بن جائیں۔ آپ دیکھیں جیسا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جب سوشل ورک کرتے ہیں تو اس طرح کے حالات معاملات ہم لوگوں کے سامنے آتے ہی ہیں، تو بہت دل دکھتا ہے، بہت دل دکھتا ہے جب طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اور کسی طرح سے اگر جو مولا علی کا چاہنے والا ہے، جو اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا ہے، جو شہزادی کا ماننے والا ہے، وہ کسی بھی طرح سے گمراہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ مولائی شیدائی ہوتا ہے، وہ فکر الہی میں جیتا ہے، عشق اہل بیت میں جیتا ہے۔ اس کا ہر عمل جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بس ہمارے شہزادی قبول کرے ہمارے عمل اور اعمال کو۔ پروردگار عالم، ہوتا کیا ہے ہم لوگ تمام یہ سیٹ ہو جائے وہ سیٹ ہو جائے، تمام سیٹنگ میں لگے رہتے ہیں، مگر مائنڈ سیٹ ہو جائے یہ نہیں سوچتے۔ مائنڈ جب ہی سیٹ ہوگا جب ہم اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، مائنڈ جب ہی سیٹ ہوگا جب ہم اپنے ذہن کو کبھی خالی نہیں چھوڑیں گے، کچھ نہ کچھ اس میں پڑھائی کرتے رہیں یا جو بھی نیک کام ہے کریں، کسی کے کام آئیں، کسی بھی طرح سے سوری اچھے سے اچھا انتظام کریں۔ بیوی سے یہی دعا ہے کہ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں ادنا سی کوششوں کو قبول کریں اور مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ۔ اور ایک دعا خاص ہے کہ بیوی جیسا آپ بنانا چاہتی ہیں ویسے ہم لوگوں کو توفیق ہو انشاءاللہ۔ بس